नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी बहू बेटियाँ। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, इस्मत चुगताई जी की अपनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है। आज भी लोग उनकी कहानियों को बहुत चाव से सुनते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी बहू बेटियाँ। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं, मेरे सबसे बड़े भाई की सबसे बड़ी बीवी। इससे मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मेरे भाई की खुदा ना करे बहुत सी बीवियाँ हैं। वैसे अगर आप इस तरह से उभर कर सवाल करें तो मेरे भाई की कोई बीवी नहीं, वो अब तक कंवारा है, उसकी रूह कंवारी है। वैसे दुनिया की नज़रों में वो बड़ी भाभी का खुदाए मजाजी है और पौन दर्जन बच्चों का बाप है। उसकी शादी हुई, दूल्हा बना, घोड़े पर चढ़ा, दुल्हन को घर लाकर पलंग पर बैठाया, फिर पास ही खुद भी बैठ गया और जब से बराबर बैठ रहा है। लेकिन तसव्वुफ़ की बात करने वालों को ही मालूम है कि वो कंवारा है और सदा कंवारा ही रहेगा। उसका दिल न ब्याह सका और न कभी ब्याह सकेगा। वो न कभी दूल्हा बना, न घोड़े पे चढ़ा, न दुल्हन को लाया, न उसके संग उठा बैठा। वो तो उसका बाप था जिसने उसका ब्याह तय किया, ऐरे गहरे नत्थू खैरे की राय से। वो बगावत के बुखार में झुलसता रहा मगर चूँ न कर सका, क्योंकि वो जानता था उसके बाप के हाथ बड़े तगड़े हैं और जूते उससे भी तगड़े। इसीलिए उसने बेहतर समझा कि वो शहीद तो हो ही रहा है, जूते से शहीद ना हो। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा वो दूल्हा बना और सहरे के पीछे ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि एक और सहरा बंधा है जो उसके अरमानों के खून में डूबे हुए आंसुओं से गुंधा हुआ है, जिसमें उसकी न सुनाई देने वाली सिसकियाँ पोरी हुई हैं, जिसमें उसके मसले हुए जज्बात और कुचली हुई मसरतें बंधी हुई हैं। वो घोड़े पर नहीं चढ़ा, उसकी मैयत माँ बाप की हठधर्मी के घोड़े पर लटका दी गई। वो अपनी दुल्हन नहीं लाया, बल्कि वो माँ बाप की दुल्हन थी, उन्हीं की ब्याहता थी। मगर एक मजबूर बेटे की तरह बिना आहोजारी किए वो दुल्हन के पास भी गया, उसका घूंघट भी हटाया। मगर वो यही इरादा कर चुका था कि वो खुद वहाँ नहीं, ये उसका बाप है जो इस दुल्हन का दूल्हा है। मगर चूंकि मेरी भाभी उस वक्त बड़ी न थी, मेरा मतलब है जिस्मानी तौर पर वो दुबली पतली और नाजुक सी छोकरी थी, इसीलिए एक लम्हे को मेरे बड़े भाई का जिस्म उसे ब्याह गया। लेकिन बहुत जल्द ही वो दुबली पतली औरत बढ़ना शुरू हुई और चंद साल ही में वो फूल फाल कर बेतुके गोश्त का ढेर बन गई। मेरे भाई ने उसके ऊपर चढ़ते हुए गोश्त को न रोका, उसकी जूती रोकती, वो उसकी कौन थी। लेकिन वो बच्चे, उसके माँ बाप के बच्चे, जिन्हें वो कभी भूले से भी न छूता, तादाद में बढ़ते रहे, नाके सर सड़ाते, मैली टांगें उछालते, बावेला मचाते। मगर मेरे भाई के दिल के दरवाजे वैसे ही बंद रहे, वो वैसा ही कंवारा और बांझ रहा। मेरी भाभी कुछ ऐसी मरहलों में फंसी कि उसने पलट कर भैया की तरफ ना देखा। जैसे कहती हूँ, मैं तो पहले सास ससुर की बहू हूँ, नंद की भावज हूँ, बच्चों की अम्मा हूँ, नौकरों की मालिक हूँ, मोहल्ले टोले की बहू बेटी हूँ, फिर अगर वक्त मिला तो तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी। भैया को इस तरह की साझे की हांडी बड़ी फीकी सीटी और बेमज़ा लगी और उसने अपना दिल संभाल कर उठाया, बिखरे रेजे समेटे और तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने कितने ही आस्थानों पर इस चकनाचूर शीशे के टुकड़े को जाकर रखा, मगर कोई मरहम, कोई दवा ऐसी न मिली जो इन रेज़ों को जोड़ देती। इसलिए वो अब भी अपना कंवारा दिल लिए फिर रहा है, किसी दिल वाली की तलाश में। उसने दिल वालियों को रंडियों के कोठे पर ढूंढा, गंदी गलियों में घूमने वाली टखाइयों में तलाश किया, रेडियो स्टेशनों पर गाने वाली हसीनाओं और आर्टिस्टों में टटोला, अस्पतालों की नर्सों में भी जुस्तजू की, फिल्मी परियों की गुफाओं में भी भटका और एक्स्ट्रा लड़कियों के झुरमुट में भी झांका। जाहिल गांव की गंवारियों, सड़क की कूटने वालियों, मछेरनों और भटियारियों के आगे भी हाथ फैलाया। ड्राइंग रूम में उगने वाली और बॉल रूम में थिरकने वाली शरीफ जादियों से भी भीख मांगी, मगर उसे दिलवाली कहीं ना मिली। लाखों ही घूंघट पलट डाले, मगर वही औरत, वही सास ससुर की बहू, वही उनके ही बाल बच्चों की माँ दिखाई दी। मेरी भाभी सबसे बड़ी सही, मगर ज़्यादा अक्लमंद हरगिज़ नहीं। उसने मियाँ को झूठे बहलावे कभी नहीं दिए। जैसे पहली ही रात को समझ गई कि अपनी जान घुसाना हिमाकत है, इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा, और दुनिया से जी कड़वा करके काले कलूटे टेढ़े भैंगे बच्चे तो खुद ब खुद उसके पेट में तामीर होते रहे। वो तो उबकाइयाँ लेने और बदवज़ा बनने के सिवा कुछ भी न करती रही।
اور یہ بچے میرے بھیا سے انتقام لینے کا مفید آلہ ثابت ہوئے۔ جب ناک چاٹتے ننگ دھڑنگ بسورتے ہوئے کیچوے کسی محفل یا پارٹی میں میرے بھیا کو چھو دیتے ہیں تو وہ ایسے اچھل پڑتے ہیں جیسے بچھو نے چٹک لیا ہو۔ اور جب کبھی بھولے سے کوئی احمق مہمان گھر میں گر جاتا تو یہی تہذیب اور نفاست کے قاتل، ادب اور سلیقے کے دشمن اس کی چھاتی پر کوندو دل کر اس کو ڈوب مرنے کی ترکیبیں دیا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ گھر کے میلے بچھونے، میلے فرش اور چھدلاندے برتن ایک نفیس دماغ روح کو ابدی مرگھٹ میں سلانے کے لیے کافی نہ پا کر میری بھابھی نے جملہ ترکیبوں اور خوش گفتاریوں کے زرعی نسخے استعمال کر کے آنے جانے یا مستقل رہنے کے شوقین رشتہ داروں کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ اسی لیے تو بیچارہ دل والی کی تلاش میں زر زمین لٹاتا پھرتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی محبوبہ دل نواز موقع پا کر اس کا فرنیچر فروخت کر کے مکان پگڑی پر اٹھا کر حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی اپنے نئے عاشق کے لیے لے کر بھاگ جاتی ہے، اور وہ پھر ویسا ہی لنڈورا اور یتیم رہ جاتا ہے۔ ویسے بھی اسے عشق راس نہیں آتا۔ جہاں کے لوگ آوارگی کرتے ہیں پر گھنٹیاں کسی کے گلے میں نہیں لٹک جاتیں، وہ تو اگر بھولے سے بھی کسی کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ لیا تو وہ عورت فوراً حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کی جان پر ایک عدد تحفہ نازل کر دیتی ہے کہ جسے وہ بلی کی گو کی طرح چھپاتا پھرتا ہے۔ وہ اپنے زائز بچوں سے ذرا بھی نہیں شرماتا، مگر اس کی علتوں سے اس کی عزت پر حرف آنے کا خوف ہے۔ وہ بڑا باعزت ہے نا۔ وہ اپنی اس مصیبت کو دنیا کی سب سے بڑی آفت سمجھتا ہے۔ جب اس کے دل کی دنیا اجاڑ پڑی ہے تو لوگوں کو بھوک، مہنگائی اور بیکاری جیسی بے مصرف چیزوں کے بارے میں کچھ سوچنے کا کیا حق ہے؟ دل ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ کوئی جنسی مریض ہے، عورت کا بھوکا ہے۔ جی نہیں، اس ظالم عورت کی وجہ سے تو اسے بارہا شدید قسم کے بدہضمی بھی ہو چکی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے ماحول کی پیدائش ہے جہاں غمِ دنیا کو غمِ عقبہ کی آڑ میں چھپانا سکھایا جاتا ہے، جہاں ہر جسمانی محرومی کا الزام نصیب کے سر اور روحانی تشگنی کا ٹھیکہ معشوق کے ذمے۔ وہ قسمت کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑا ہوا ہے۔ ایک دن اسے نصیب کہیں دبکا ہوا مل جائے گا اور وہ اس کا سر پاش پاش کر دے گا، پھر وہ ہوگا اور اس کی محبوبہ۔ لیکن اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس کا نصیب اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے اور اس کی چربی چڑھی آنکھوں کو کبھی نظر نہیں آئے گا، اور ان کڑوے کسیلے ماں باپ اور فرسودہ نظام کے سائے میں پون درجن بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ آنے والی پود اگ رہی ہے اور زندگیاں سانچوں میں ڈھل رہی ہیں، نامعلوم منزل تک گھسٹنے کے لیے، دنیا میں تلخی اور افلاس کی پال پوس کرنے کے لیے۔ یہ میری دوسری بھابھی ہے، میرے بھائی کی انمول دلہن۔ اس کی قسمت کا چمکتا دمکتا سورج اس کی مسعل راہ۔ میرا بھائی بڑا ہی تقدیر والا ہے۔ اس نے ایک غریب گھر میں جنم لیا۔ سردیوں کی ادھمری روشنی میں پڑھ پڑھ کر ایک دن جب روشن ستارے کی طرح جگمگایا تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اسے ثابت نکل گئی۔ جیوں ہی اس نے اول نمبروں سے BA پاس کیا، نواب گھمن کی نظر التفات اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کدھر کے رشتے ناتے جوڑ توڑ کر پروفیسروں کے ذریعے کانٹا مارا اور دیکھتے ہی ایک چھوڑ ہزار جان سے اس پر فرہفتہ ہو گئے۔ پھر اسے اپنی سب سے چہیتی باندی کی سب سے لاڈلی بیٹی کو بخش دیا۔ بادہ بہتیرا پھد کے، مگر ایک طرف تو تھی نواب زادی اور انگلینڈ جانے کا خرچہ، اور دوسری طرف کھوسٹ باپ اور اپاہج ماں اور بن بیاہی بہنوں کی پلٹن اور اد پڑے بھائیوں کی فوج۔ ظاہر ہے کہ باجی بڑے حلق والی مچھلی کے ہاتھ رہی اور بقیہ جو کے منہ دیکھتی رہ گئیں۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ اماں کو سمدھن بننے کا شوق، بہنوں کی نیک اڑانے کی تمنا دل کی دل میں ہی رہ گئی اور پوت پتنگا بند 7 سمندر پار اڑ گیا۔ اماں نے جی پر پتھر رکھ لیا تھا کہ بلا سے ہڈی نیچی ہے تو جہیزی سے آنسو بجھ جائیں گے۔ ماشاء اللہ اتنے سامان سے پلٹن کے 2-4 سپاہی تو لیس ہو جائیں گے۔ دولہے کی سلامی سے ہی 2-3 بھائیوں کی ناؤ پار اتر جائے گی۔ مگر سارے ارمان، سارے حوصلے پھر سے اڑ گئے جب نواب کی ایک کوٹھی دلہن کا مائکہ اور دوسری سسرال بنی اور بہو ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی کو بیاہ دی گئی۔ انگلینڈ سے لوٹ کر دولہا بیاہ کر سسرال چلا گیا اور اماں باوا نئے سرے سے دوسرا پودا سینچنے میں جٹ گئے۔ پھر کسی دن اس پودے کے چکنے چکنے پات
کسی باغماں کو نظر آ گئے تو وہ اسے بھی اس گھورے سے سمیٹ کر اپنے سر ہاؤس میں لے جا کر رکھ دے گا اور اماں بابا ایڑیاں رگڑتے آخری منزل کو جا کر پکڑ لیں گے۔ اب یہ پہلا پودا اپنے سسر کی ریاست میں کسی مفت کھوروں والے عہدے پر فائز ہے۔ علاوہ تنخواہ کے موٹر، گھوڑا گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، نوکر چاکر اور ایک عدد نوابزادی اسے ملی ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کر دربار میں 3 سلام جھاڑ چکنے کے بعد وہ دن بھر پڑا کوٹھی میں اڑتا ہے۔ کبھی کبھی اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کی حیثیت افزائش نسل کے لیے استعمال کیے جانے والے سانڑ سے زیادہ نہیں جو تھان پر بندھا اگلی ہوئی قے کی جگالی کیے جا رہا ہے۔ اس کی بیوی یعنی نوابزادی کبھی اس کے گلیز گھر نہ آتی، مگر جب بوڑھے باپ نے دنیا کی جنگ سے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے تو وہ میں اپنے پورے تام جھام کے 2 گھڑی کو آئی۔ اس وقت بیچارے نوابی داماد کی شرم کے مارے بری حالت ہو گئی۔ جیسے گورنر وائسرائے کی سواری آ رہی ہو تو ایک صاف سی سڑک چن کر جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ وائسرائے سمجھے کہ سارا ملک ایسا ہی صاف اور جھنڈیوں سے سجا ہوا ہے۔ اس طرح گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نظروں سے اوجھل رکھ دیا گیا۔ میت اٹھنے کے پہلے ہی نوابزادی اٹھ کر چل دیں اور ساتھ ساتھ وہ داماد بھی، مگر بڑے حساس دل کا مالک ہے۔ وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کے دل پر برف کے گھونسے ہردم لگا کرتے ہیں، اسی لیے وہ جلد از جلد اس ماحول میں سمونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور خود فراموشی کے لیے شراب پیتا ہے۔ تب تو سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ سہانے موسم آگے ہیں اور آس پاس کی ریاستوں کے رنگین مزاج سیر و شکار کو آ رہے ہیں۔ اس کی بیوی دوسری نوابجادیوں کی طرح ہرنی بن کر چوکڑیاں بھر رہی ہے، وہ خود 3 سلام جھاڑ رہا ہے، آرام دہ کمرے میں سر و پیر سے بے خبر پڑا ہے۔ اب تو اسے اپنے رفیق زندگی کی آنکھوں میں سے گزرتے ہوئے سوال بھی نہیں جگا سکتے۔ وہ یہی تو کہتی ہے کہ تمہارا مصرف کیا ہے؟ میرے باپ کی جلد بازی نے تمہیں اس جنت ارضی میں لا ڈالا ہے، اسے غنیمت جانو۔ جو یہ نہ ہوتا تو جوتیاں چٹکاتے پھرتے۔ ایسے موقع پر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دے پٹکے، اور مگر وہ اس خیال کو اپنے دماغ میں جڑ پکڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ انگلینڈ سے کوئی ڈگری یا ڈپلومہ تو لا نہ سکا۔ اس کے جاتے ہی صاحبزادی صاحبہ کو دل کے دورے پڑنے لگے اور انہوں نے رو رو کر اسے واپس بلوا لیا۔ اسی لیے بیچارے کی حالت ایسی نیم پخت روٹی جیسی ہے جو قبل الوقت توے سے پھسل کر گھی میں آن گری ہو۔ اوپر سے کاہلی اور بیکاری کی ففون نے اسے اور بھی بے مصرف بنا دیا۔ وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو کر اپنی پرانی کچی کھپریل سے کانپنے لگا ہے۔ فلش کا عادی ہو کر اسے گلیز کچے سنڈاس کے خیال سے بخار چڑھتا ہے۔ اس کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پہ ٹمٹماتا ہے جسے پکڑنے کے لیے وہ آوارہ بگولے کی طرح سرگرداں ہے، اور جب وہ بہت تھک جاتا ہے تو غصے میں آ کر وسکی کی مقدار پیگ میں 2 گنی کر کے پرسکون جمہائیاں لینے لگتا ہے۔ یہی اس کی کشمکش ہے اور یہی زندگی کی جد و جہد۔ نمک کی کھان میں جا کر وہ بھی تو نمک کا کھمبا بن چکا ہے، اور ان نمک کی کھانوں پر پھاوڑوں کی چوٹ پڑے گی اور ان کے پرکھچے اڑ کر روٹیوں میں گوند ڈالے جائیں گے تو اس خالص نمک کے توڑے کی روٹی نمکین نہیں بلکہ کرکری ہوگی۔ پھر اس کی کرکری روٹی کا نوالا بھی تھوک دیا جائے گا۔ میری ایک اور بھابھی بھی ہیں، یہ تعلیم یافتہ کہلاتی ہیں۔ اسے ایک کامیاب بیوی بننے کی مکمل تعلیم ملی ہے۔ وہ ستار بجا سکتی ہے، پینٹنگ کر سکتی ہے، ٹینس کھیلنے، موٹر چلانے اور گھوڑے کی سواری میں مشاکی ہے۔ بچوں کی پرورش آیا سے بخیر و خوبی کروا سکتی ہے۔ بیک وقت 200-150 مہمانوں کی آو بھگت کر سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے بیرا لوگ کو اپنی نگرانی میں لے کر۔ بڑے لاڑ پیار سے اس کی کانوینٹ میں تربیت ہوئی ہے، اور جب خدا رکھے سن بلوغ کو پہنچی تو اس کے روشن خیال والدین نے اس کے حضور میں ہونہار امیدواروں کی ایک ریجیمنٹ کو پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ ان میں ICS بھی تھے، PCS بھی تھے، حسین اور تعلیم یافتہ بھی تھے، بدصورت اور دودھاری گائیں بھی، اشرفیوں کے تھیلوں کے ساتھ ساتھ منہ کا مزہ بدلنے کو کچھ ادیب بھی اور شاعر بھی۔ اور پھر اس نے کہہ دیا کہ بیٹی تیرے آنکھ بھی ہے اور ناک بھی، خوب ٹھوک بجا کر ایک بکرا چھانٹ لے۔ سو اس نے خوب جانچ پڑتال کر ایک اپنے ہی پلے کا بھاری بھرکم چن لیا اور اس پر عاشق ہو گئی، جس کی داد اس کے والدین نے عجیب الشان جہیز کے صورت میں دی۔
لوگ اس ہنس ہنسنی کے جوڑے کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی شدت الفت میں بےتاب ہو کر ایک دوسرے کو ڈارلنگ کہتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی فرمے کے بنے ہوئے ہیں، ان کے مزاج یکساں، پسند اور ناپسند یکساں، غرض ہر بات یکساں ہے۔ دونوں ایک ہی کلب کے ممبر ہیں، دونوں ایک ہی سوسائٹی کے چہیتے فرد، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے اتنی شدید قسم کی نفرت ہے کہ وہ مہینوں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے، فرصت ہی نہیں ملتی۔ میاں کا ایک دوسرے اعلیٰ افسر کی بیوی سے مشہور و معروف قسم کا عشق چل رہا ہے، اور بیوی اس کے ایک ہم عصر سے مانوس ہے۔ جس کی بیوی اپنی سہیلی کے میاں سے اٹکی ہوئی ہے، یہ سہیلی ایک سارجنٹ کے دام الفت میں گرفتار ہے، جس کی اپنی بیوی ایک بوجھل سے سیٹھ کے پاس رہتی ہے، جس کی پرانی چیچک روح بیوی مینیجر سے الجھی ہوئی ہے جو اینگلو انڈین لڑکیوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، جو ملٹری کے نو عمر۔ انہیں چھوڑیے بھی، کیا فائدہ دخل در معقولات سے۔ میرے بال نائی کے پاس، نائی کا استرا میرے پاس، میرا استرا گھسیارے کے پاس۔ اس طرح یہ زنجیر ایک حلقے کے منہ سے دوسرے کی دم لیے دنیا کے گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ میری بھابھی بھی اس زنجیر کا ایک حلقہ ہے، اور وہاں جب تک لٹکی رہے گی تب تک زنجیر کرائے ارض کو جکڑے رہے گی۔ اور میری تیسری بھابھی تو جگ کی دلہن ہے، وہ سڑک کے مانند ہے جس پر سب چلتے ہیں، اس چھاؤں کی طرح ہے جو ہر تھکے ماندے کو اپنے آغوش میں تھپکیاں دے کر خود فراموشی کے اسباب مہیا کرتی ہے۔ وہ ساجھے کی ہانڈی ہے جو آخر میں چوراہے پر پھوٹے گی۔ وہ جنہیں منہ کا مزہ بدلنے کے لیے نعمت کھانے کو مال مسالہ رکھنے کی توفیق نہیں، وہ اس صلائے عام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ روز شام کو نئے دولہا کی دلہن بنتی ہے اور صبح کو بیوہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ان بہنوں سے خوش نصیب ہے جو اللہ کی دین سے ایک شب میں 10-12 بار دلہن بنتی ہیں، 10 براتیں چڑھتی ہیں اور 10 بار رانڈ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ نکچڑھی پڑوسنوں کی طرح اس پر ٹیڑھی ٹیڑھی نظریں ڈالتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ کچھ نیچ ہے، کوئی گناہ کر رہی ہے، مگر خود اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا پاپ کر رہی ہے۔ دنیا میں کیا نہیں بکتا اور کیا نہیں خریدا جاتا، جو لوگ اس کے جسم بیچتا دیکھ کر اتنے بلبلا اٹھتے ہیں، کیا لوگ پیسے کی عوض میں اپنے دماغ نہیں بیچتے، اپنے تخلیات کا سودا نہیں کرتے، اپنے ضمیر نہیں بیچتے؟ معصوموں کا خون بھی تو آٹے میں گوندھ کر بکتا ہے، کاریگر کا گاڑھا پسینہ بھی تو کپڑے کے تھان رنگ کر فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک کلرک کی پوری زندگی 40 روپے مہینے پر بک جاتی ہے، ایک ٹیچر کی پوری عمر کا سودا اتنے ہی داموں پر ہو جاتا ہے، تو پھر اس جسم خاکی کے لیے اتنی لے دے کیوں؟ اور اس کا باپ کالے بازار کا معجز ستون تھا، اس کا بھائی ناجائز ذرائع سے ناجائز لوگوں تک پہنچتا تھا، اس کا دوسرا بھائی پولیس کا ذمہ دار فرد ہوتے ہوئے بھی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کیا کرتا تھا، اور دنیا ان سب کو جانتے ہوئے بھی انہیں گلے سے لگائے بیٹھی ہے۔ وہ بھی تو آخر انہی میں سے ایک ہے۔ جہاں آوے کا آوا ٹیڑھا ہے وہاں اس کی بھی تو کھپت ہونی چاہیے۔ ویسے وہ کوئی پشت ہا پشت کی رنڈی نہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ آرٹ کی خدمت کرنے فلم لائن میں گئی اور وہاں سے لوگ نہ جانے کب اور کیسے اسے دھیرے دھیرے اس کونے میں کھینچ لائے۔ اس نے یہی تو کیا، فلم اسٹار بننے کی خاطر ہر آستانے پر سر ٹکایا۔ فائنانسر سے لے کر ایکٹر تک کے گھر کی خاک چھانتے چھانتے وہ خود چھلنی بن گئی۔ اس گڑبڑ میں وہ نہ جانے کون سا ریہرسل غلط کر گئی جو بجائے آسمان فلم کا درخشاں ستارہ بننے کے وہ یہاں سڑک کے کنارے ٹمٹمانے لگی۔ یہی نہیں کہ اس نے شادی نہ کی ہو، اس نے اس کوچے کی بھی دشت پیمائی کر کے دیکھ لی، مگر شادی کے چندی مہینے بعد اس کا میاں حسب معمول ادھر ادھر جانے لگا۔ وہ شاید تنگی ترشی میں بھی گزر کر لیتی، مگر وہ تو جتنے پیر سکوڑتی گئی اتنی وہ چادر کترتا گیا۔ سوائے بیوی بننے کے اسے اور کوئی ہنر نہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تو 30-35 کی استانی گیری کر لیتی، مگر اتنے روپے سے تو اسے شیمپو کا خرچ چلانے کی بھی عادت نہ تھی، یا اسپتال میں نرس بننے کی کوشش کرتی اور 60 روپے کے عوض میں خون، پیپ، کھانسی، بخار، دست میں کلابازیاں کھاتی۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس قسم کی حماقتوں میں جان کھپانے کا شوق اس کے خمیر میں حلول نہیں۔ مجبوراً اسے فلم کے دروازے پر دستک دینی پڑی۔ رنگین فلم ہندوستان میں بنتی تو شاید اس کا میدہ شہاب رنگ کچھ برق پاشیاں کر سکتا، لیکن ان کالی سفید فلموں میں اس کی چوڑی چکلی ناک اور چندی آنکھوں نے اس کی لٹیا ڈبو دی۔
2-4 تھکی ہاری فلمیں بنا کر وہ فائنینسر کی آغوش سے گر کر ڈائریکٹر کے پاس آئی۔ وہاں سے پھسلی تو ہیرو اور سائیڈ ہیرو کے متھے چڑھی۔ اس کے بعد ایک کیمرہ مین لپکا۔ وہاں سے جو ٹپکی تو کار گمنامی میں کھسک گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس بازار حسن میں معلق پایا۔ مگر وہ اب بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، اپنے گراہکوں کو بڑی ہوشیاری سے ناپتی تولتی۔ اگر کسی دن کوئی موٹی مرغی، بدصورت بیوی اور غلیظ بچوں کی ہنکالی ہاتھ آ گئی تو وہ اسے اپنا مستقل گاہک بنا ڈالے گی، اور سرکار سے استقلال کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے کالے بازار کے آئندہ ستون تعمیر کرنا شروع کر دے گی۔ یہ ہیں آدم و حوا کے جانشین، تخلیق کے علم بردار، اور دنیا کی گاڑی کو چلانے والے جو بجائے چلانے کے اسے لاد گھوسوں سے آگے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ مگر ٹھہریے، میری ایک اور بھابھی ہے، پر وہ نہ جانے کہاں ہے۔ میں نے ایک آدھ بار صرف اس کی جھلک دیکھی ہے، کبھی اس کے ماتھے پر ڈھلکے ہوئے زرتار آنچل کو دیکھا ہے، مگر اسے پرچم بنتے نہیں دیکھا۔ ان کی دودھ ایسی پیشانی پر محنت کی افشاں چنی دیکھی ہے، مگر اس افشاں میں اودا، پیلے، نیلے سب رنگ ہیں، اور سہاگ کی سرخی کی جھلک نظر نہیں آتی۔ میں نے اس کی حسین انگلیاں تو دیکھی ہیں، مگر انہیں الجھے بالوں کا پیچ و خم سلجھاتے نہیں دیکھا۔ اس کی سانولی شام کو شرمانے والی زلفوں کی گھٹائیں دیکھی ہیں، مگر انہیں کسی کے تھکے ہوئے شانوں پر پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا چکنا میدے کی لوئی جیسا پیٹ تو دیکھا ہے، مگر اس میں ابھی نئی امید کے پودے کو پروان چڑھتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی چتونیں دیکھی ہیں، مگر انہیں شمشیر بنتے نہیں دیکھا۔ سنتے ہیں سنہرے دیسوں میں وہ آن بسی ہے، اور ماتھے کی افشاں امر سہاگ کا سندور بن چکی ہے۔ اس کی مہکتی زلفیں چوڑے چکلے شانوں پر بکھر رہی ہیں، اس کی پتلی پتلی انگلیاں الجھے بالی نہیں سلجھا رہی ہیں، بلکہ بندوقوں میں کارتوس بھر رہی ہیں اور تلواروں کی دھار پر اپنی تیکھی چتونوں سے سان رکھ رہی ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہیں بہت قریب میرے پڑوس میں تلنگانہ کی البیلیاں ویر جوانوں کی آرتیاں اتار رہی ہیں، اور ان کے ہتھیاروں پر عقیدت کے پھول چڑھا کر سندور کے ٹیکے لگا رہی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک دن میں بھی اس سرزمین پر جاؤں گی اور ان سہاگنوں کے ماتھے کا تھوڑا سا سندور مانگ لاؤں گی اور اسے اپنی مانگ میں رچاؤں گی، اور پھر وہ میری چہیتی بھابھی میرے دیس کے کونے کونے میں آن بسے گی۔ اگر ان ساس نندوں کے ڈر سے میری بھابھی بن کر نہ آ سکی تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ میری بہو بن کر تو ضرور آئے گی۔ ابھی آپ سن رہے تھے عصمت آپا کی لکھی ہوئی کہانی بہو بیٹیاں۔ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے کسی مشہور کہانی کے ساتھ۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ شکریہ۔